तवारीख की दूसरी किताब 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में यूँ लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। बेटा, मेरे से इस तरह नहीं कलाम सुनाया जाता। अगर आप चुप नहीं करोगे, वही मैंने बात की है ना, फिर आप मोबाइल से खेल रहे और बातें भी साथ कर रहे। सिखाएं अपने बच्चों को कि चर्च में कैसे बैठा जाता है। गैर कौमों को देखो, सुबह उठते हैं सर्दी गर्मी में, इतने इतने बच्चे होते हैं, यहाँ सफारा लगाया होता है, कितनी तमीज़ से जाते हैं। आइए दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम बाप, हम बड़ी आजिज़ी, हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी सारी नेमतों, बरकतों, रहमतों के लिए। रहीम बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जिसमें हम इस गिरजा घर का इफ्तिताह और इसकी मखसूसियत के लिए हाज़िर हुए हैं। तेरे पाक कलाम में से जो कुछ सीखें वो हमारी ज़िंदगी में अमली तौर पर नज़र आए। रहीम बाप, हमारी मिन्नत है कि तू अपने अदना खादिम पर अपना करम कर। तेरा अदना खादिम अपने सारे गुनाहों का, ख़ताओं का इकरार करता है कि मैं गुनहगार, निकम्मा और घिनौना हूँ। मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाक़िस है। तू अपने पाक रूह की रहनुमाई अता कर, सुनने वालों को बरकत दे और बख्श दे कि हम सारे रूहुल कुद्स के वसीले कायलियत पाकर इस कलाम पर अमल करने वाले बने। जिन मकासद के लिए ये गिरजा घर तामीर किया गया, जब हम तेरे कलाम में से सीखें तो वो मकासद खुदावंद हमारी शख्सी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी और कलीसियाई ज़िंदगी से नज़र आएँ और पूरे हों। हम सबों को बरकत दे और ये फ़ज़ल अता कर कि खुदावंद तेरी मौजूदगी यहाँ इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतें दूर हों। संजीदगी के साथ तेरी बुजुर्गी करते हुए खुदावंद तेरा कलाम सुन और सुना सके। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, आज इस गिरजाघर जो यूनाइटेड क्राइस्ट चर्च के नाम से जाना जाता है, इस घर की ये तज़य्यन शुदा इमारत है जिसको सजाया गया है, दोबारा बनाया गया है। इसकी मखसूसियत और इसके इफ्तिताह के बाबरकत मौके पर जो सुलेमान की बनाई हुई हैकल थी, उसको हम मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि जब सुलेमान ने यह हैकल बनाई थी, ये अगर आप 6वां और 7वां दोनों बाब पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि सुलेमान ने हैकल की तामीर मुकम्मल होने के बाद खुदा से क्या दुआ की थी। फिर एक दफ़ा आयत पढ़ रहा हूँ, सुलेमान ने खुदावंद से ये कहा था कि जो लोग इस घर में आएंगे, ऐ खुदावंद तू उनकी दुआएं कबूल करना। बहुत अच्छी ख्वाहिश थी, बहुत अच्छी दुआ थी, लेकिन खुदावंद ने जो जवाब दिया वही आज हमारा पैगाम है। वो क्या है? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें,
تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ اگر اس آیت کی گہرائی کو دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ دعا کا سنا جانا، گناہوں کی معافی، ملک کی بحالی، خاکساری، دعائیا زندگی اور خدا کے طالب ہونے اور بری راہوں سے پھرنے کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم خاکسار نہیں ہوتے، دعائیا زندگی بسر نہیں کرتے، خدا کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، بری راہوں سے نہیں پھرتے، تو پھر ہماری دعا کا سنا جانا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ آپ جس طرح مرضی کر لیں، اسپیکر میں کر لیں، 2 گھنٹے کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں، اونچی آواز میں کریں، خاموشی سے کریں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہاں تک کہ یہ آیت اس کہانی کا انجام ہے، یعنی جب وہ کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے جس کا مرکز میں نے شروع میں کہا تھا یروشلم میں سلیمان کی عظیم الشان ہیکل کی مخصوصیت تھا۔ موجودہ دور میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ ہیکل جو سلیمان نے بنائی تھی وہ موجود نہیں ہے۔ اس کی دیواریں بہت پہلے گرا دی گئی تھی، اب صرف ایک دیوار باقی ہے اور وہی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ اس دیوار کو یا تو مغربی دیوار کا نام دیا جاتا ہے یا پھر اسے لوگ نوحہ کنا کی دیوار بھی کہتے ہیں، نوحہ کرنے والوں کی دیوار بھی کہتے ہیں۔ اور یہودی عبادت گزار جو ہیں ان کے لیے یہ جگہ آج بھی مقدس تصور کی جاتی ہے۔ تاہم جو دیوار ابھی اس ہیکل کی کھڑی ہے یہ سلیمان کے ہیکل کا اصلی حصہ نہیں ہے۔ یہ دیوار جو اب سلیمان کی بنائی ہوئی ہیکل کی جگہ کھڑی ہے، یہ جب ہیرودیس بادشاہ نے دیواریں دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی تھی، جب اس کی فاتح فوجیں یروشلم میں داخل ہوئیں اور فتح کی علامت کے طور پر ان ہیکل کی دیواروں کو جلا دیا گیا تھا کہ ہم نے اسے فتح کر لیا۔ اور اس وقت اس دور میں اس زمین پر جہاں ہیکل بنائی گئی تھی آج ایک اسلامی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، اور وہ بہت شاندار اور خوبصورت ہے۔ جہاں سلیمان کی ہیکل کھڑی تھی وہاں آج ایک مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام ہے دی ڈوم آف دی راک، جس کا مطلب ہے چٹان کا گنبد۔ یہ سارا بتانے کا ایک مقصد ہے میرا کہ یہ ٹیسٹمنٹ جو ہوتے ہیں، یہ جو گرجا گھر ہوتے ہیں، کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کشادہ کیوں نہ ہوں، کتنے ہی سہولتوں والے کیوں نہ ہوں، ان سب سے بڑھ کر جو لوگ ہیں خداوند کے، وہ اس کے لیے زیادہ اہم۔ انہیں زوال آ سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، کوئی فتح کر کے کچھ بھی کر سکتا، لیکن جو خداوند کے لوگ ہیں، جو ان کے اندر گرجا گھر موجود ہوتا ہے، اسے کبھی کوئی ڈھا نہیں سکتا، نہ اسے کوئی زلزلہ ہی ہلا سکتا ہے۔ ہیکل کے تعمیر کیے جانے کے پیچھے اگر آپ پڑھیں، آپ کو یاد ہوگا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایک کہانی ہے۔ داؤد بادشاہ خداوند کا دل پسند شخص خداوند کے جلال کے لیے ہیکل تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کیا کہا؟ داؤد بادشاہ خداوند کا پسندیدہ شخص، یہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اس کی موئنگ آتی ہے۔
خداوند کے جلال کے لیے ہیکل تعمیر کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ سب کو پتہ، لیکن شاید آپ یاد نہ کر پائیں۔ کیا ہوا تھا بھلا؟ کہ خدا نے اس کے گناہ اور خاص طور سے بتسبا کے ساتھ گناہ کے باعث اسے اپنا گھر بنانے سے منع کر دیا تھا۔ داؤد بادشاہ خدا کا گھر نہیں بنا سکا، لہذا خدا کے جلال کے لیے ہیکل کی تعمیر اور اس کی نگرانی کی ذمہ داری جو تھی وہ داؤد کے بیٹے اور اس کے جانشین سلیمان کے کندھوں پر آن پڑی۔ اگر آپ دوسرا تواریخ اس کے ابتدائی ابواب پڑھیں تو وہاں تعمیر کا جو مرحلہ ہے اس کی ساری تفصیلات دی گئی۔ اس کے 6 اور 7 باب میں، دوسرا تواریخ اس کے 6 اور 7 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ اس نئی تعمیر ہونے والی عمارت کی تقدیس کی دعا کرتا ہے، اور 7 باب کے 14ویں آیت کے الفاظ سلیمان بادشاہ کی وقف یا مخصوص کرنے کی دعا کے جواب میں آتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، جو دعا سلیمان نے کی تھی یہ خدا کی طرف سے اس کے لیے جواب ہے۔ سلیمان اپنی دعا میں اتنا دانا شخص بادشاہ ہے، خداوند نے خصوصی حکمت سے نوازا، لیکن اپنی دعا میں خدا کے ساتھ ایک مفاہمت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ جے خداوندا مینوں فلانا ٹھیکہ مل جائے تو میں تینوں اینی دہائیکی دیاں گا، اینا چندہ دیاں گا، جے میرا فلانا کام ہو جائے تو میں چرچ دا پینٹ کرا۔ یہ مفاہمت ہے، یہ مشروط خدا کی برکت کے لیے آپ دعا مانگتے ہو۔ سلیمان نے بھی خدا سے مفاہمت کرنے کی کوشش کی کہ اس ہیکل کی وہ مفاہمت کیا تھی کہ خداوند دیکھ ہم نے یہ ہیکل بنائی ہے، اب جو بھی اس ہیکل کی دیواروں کے اندر آئے گا اور دعا کرے گا تو اس کی دعا سننا اور اس کا جواب دینا۔ یہ سلیمان خدا کے ساتھ مفاہمت کر رہا، لیکن خدا نے جو سلیمان نے درخواست کی تھی، سلیمان دراصل اسرائیل کے ساتھ خدا کی طرف سے ایک معاہدہ کرنے کہ جب لوگ خدا سے دعا کریں وہ دعا چاہے قحط دور کرنے کی ہو یا دشمنوں کے خلاف فتح یا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گناہ کی معافی کی دعا ہو، سلیمان یہ چاہتا ہے کہ خداوندہ تو یہ ساری دعائیں قبول کر لے۔ اب خدا نے صرف 2 باتوں کا تقاضا کیا۔ آج اس گھر میں، گرجا گھر میں جو خداوند کے نام سے تعمیر کیا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی گرجا گھر ہے اس میں آنے والوں کے لیے اور دعا کرنے والوں کے لیے خدا 2 باتوں کا تقاضا کرتا ہے، یا 2 باتیں وہ چاہتا ہے۔ پہلی بات، اپنے گناہوں سے توبہ کر، خدا اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا سے معافی کے طلبگار ہونا۔ یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیے۔ جب اس گرجا گھر میں عبادت ہوگی تو جو بھی دعا ہوگی خدا اس دعا کے لیے 2 باتوں کا تقاضا کر رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے طلبگار ہونا، معافی کے طلبگار ہونا۔ جب یہ ہو جائے، لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خدا سے معافی کے طلبگار ہوں، تو سلیمان اس بات کی یقین دہانی دراصل خدا سے چاہ رہا کہ خداوندہ سانو مور لا دے، یقین دلا سانو کہ او دعا تو ہر صورت چ سن لے گا۔ آج میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے معمور ہے کہ جو کچھ بھی خدا کے لوگ اس سے مانگیں وہ انہیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔
خدا آپ کو آپ کی بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، بھوکوں کو وقت پر کھانا مہیا کر سکتا ہے، اور کس وقت جب وہ تصور بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے اور کیسے آئے گا۔ ایلیا کو کوئی پتا تھا کہ مجھے کہاں سے آئے گا کھانا اور کب آئے گا؟ نہیں پتا تھا، لیکن خدا مہیا کرتا۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی مثال اگر دیکھیں اس کہانی کو، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے روٹی آنی ہے، شاگرد پریشان ہیں، لوگ بھی پریشان ہوں گے بھوک کی وجہ سے، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کہاں سے آئے گا۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ ان 5 روٹیوں اور 2 برتنوں پر برکت چاہ کے انہیں مہیا کیا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، کان کھول کے یہ بات سن لیں کہ ہمارا خدا ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی سلیمان توقع کر رہا تھا۔ خدا بارش بھیج کر زمین کو تر و تازہ کر سکتا ہے، خدا ہمارے دشمنوں پر فتح پانے کے لیے ہمارے دشمنوں کو حملہ آور ہونے سے باز رکھ سکتا۔ خدا ہمارے تمام گناہ، خواہ وہ کسی قسم کے بھی، ارغوانی اور کرمزی کیوں نہ ہوں، انہیں معاف کر سکتا۔ خواہ ہم نے، اب گناہوں کی نوعیت سن لیجیے، خواہ ہم نے خدا کے خلاف کیے ہوں یا ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیے ہوں، خدا سب گناہوں سے معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا سلیمان کو یقین دلا رہا تھا کہ جو کچھ وہ مانگے گا خدا اسے پورا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ خدا اس سے یہی چاہ رہا تھا، اور خدا اس کو بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں ہر ایک دعا سنتا ہوں، ہر ایک گناہ معاف کرتا ہوں، تمہاری دعائیں سنوں گا بھی، لیکن میری بھی بات سن لو۔ تاہم اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا سلیمان کی تجویز سے تھوڑا اختلاف کر رہا ہے۔ سلیمان نے جو تجویز رکھی ہے نا کہ جو ان دیواروں کے اندر دعا ہوگی وہ تو سن لینا، جیسے ہم بھی بعض اوقات کرتے ہیں، لیکن خدا اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہے، اور جو کچھ خدا نے سلیمان کی دعا جو اس نے ہیکل کی مخصوصیت کے وقت کی، اس کے جواب میں جو خدا نے کہا ہے ایک بہت ہی واضح مقصد کی جگہ بن جاتی ہے اس جواب میں ہیکل۔ ہر گرجا گھر جو خداوند کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، اس کے جلال کے لیے بنایا جاتا ہے، ایک واضح مقصد کی جگہ ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم اس مقصد سے ہٹ کر بھی اس جگہ کا استعمال کرتے ہیں۔ مخصوص ہم کسی اور کام کے لیے کرتے ہیں، وقف انہیں کسی اور کام کے لیے کرتے ہیں، تعمیر کسی اور کام کے لیے کرتے ہیں۔ وہ مقصد ہم نہیں رہنے دیتے جو خدا کا حقیقی مقصد گرجا گھر سے ہوتا۔ اب کان کھول کر سنیں، ہیکل محض کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دعا کی جائے اور خدا سے اس کا جواب لیا جائے۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہیکل صرف ایسی جگہ نہیں ہے کہ باجی ہوتے جا کے دعا کرو تو خدا کو لو دا جواب لو۔ ہیکل ایسی جگہ تھی، اور آج ہمارے گرجا گھر بھی ایسی جگہ ہونے چاہیے جہاں دعا کرنے والا شخص، بہن ہو بھائی ہو، جب دعا کرے تو اس کا دل، دماغ اور روح خدا کی پاک مرضی کے تابع ہو۔ اگر یہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں دعا کا۔ اور خدا کے وفادار، خدا نے سلیمان کو بتا دیا کہ وہ کوئی ایسی دعا نہیں سنے گا، کسی ایسی دعا کا جواب نہیں دے گا جو کسی ایسے دل سے کی جائے جو گھمنڈ اور نافرمانی سے بھرا ہوا۔ میں اپنی زندگی کا جائزہ لے لیتا ہوں، آج اس چرچ کی مخصوصیت کے موقع پر آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے لیجئے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ خدا اسے واضح کہہ رہا ہے، کسی گھمنڈ رکھنے والے دل کی دعا میں نہیں سنوں۔
یا جو میرے تابع نہیں ہوگا، میں کسی ایسے شخص کی دعا نہیں سنوں گا جو خود غرضی کی دعا ہو۔ وہ دل جو مسلسل خدا کی مرضی کی تلاش نہیں کرتے، اور وہ جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں کو ترک نہیں کیا، اس کی دعا نہیں سنو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے جی میں نے اپنی غلطی مان لی، اپنا گناہ مان لی ہے، لوگوں کے سامنے بھی خدا کے حضور بھی۔ گناہ ماننا اور توبہ کرنا ایک بات ہے، اور گناہ مان کر اسے ترک کرنا جو ہے وہ دوسری بات ہے۔ ماننے کو تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ ترک کرنے کی طرف نہیں آتے۔ ایک ہی گناہ بار بار ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اگر بھائی تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا ان دیواروں کے اندر جو کی جائے سنی جائے، تو انہیں ہر طرح سے خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن انہیں ہدایات پر عمل کرنا ہوگا جن ہدایات کا اس آیت میں ذکر ہے۔ وہ ہدایات کیا ہے؟ پہلی بات، خدا ہماری دعائیں سننے اور ان کا جواب دینے کے لیے 4 باتوں یا 4 شرائط کا ذکر کرتا ہے۔ اب پہلی بات سن لیجیے، ہم خدا کی حضوری میں خاکسار بنیں۔ آیت ہماری کیا کہہ رہی ہے؟ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں خاکساری توقع کرتا ہے خدا کہ ہم خاکسار بنیں، حلیم اور فروتن ہوں، اور اس بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مسیح یسوع نے بھی نئے نامے میں فرمایا تھا یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم دعا کے عمل کو واضح طور سے ذہن میں رکھیں۔ جب ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں تو کسی اور پر بھروسہ نہ کریں۔ بات سنی آپ نے کہ دعا آپ خدا سے مانگ رہے ہیں اور مدد اور بھروسہ کسی اور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ جانتے ہیں کریں گے دعا خدا سے، لیکن بھروسہ ان کا کسی اور جگہ ہوگا۔ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں لوگ جو مسیحی کہلاتے ہیں، دھاگے تعویذ کرواتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، اور چند مخصوص پادری صاحبان سے دعا کروانا یا کسی خاص میٹنگ میں خاص دنوں کے لیے جانا کہ جی میں 3 دن فلاں میٹنگ میں گیا ہوں، میں 7 دن فلاں میٹنگ میں گیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا تھا، نہ شاگردوں نے کہا تھا کہ انہیں اتوار آ یا انہیں جمعرات آ یا انہیں جمعے آ تو پھر تیری تو نہیں شفا ملے گی۔ اب سوچو تو صحیح کہ دعا خدا سے کرتے ہو اور اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تیل اور پانی پر دعا کروانا، تیل یا پانی ٹی وی کے آگے رکھ دینا، پرچیاں ڈالتے پھرنا، کس خدا سے دعا کر رہے ہو؟ یہ بائبل مقدس کا خدا نہیں ہے، نہ وہ آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا۔ اس نے صرف ایک بات کہی، خاکساری اختیار کر، خاکسار بن۔ جب دعا میں ہو تو خاکسار بن۔ اور افسوس کی بات ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم خاکسار کوئی نہیں ہوتے، کوئی مانے یا نہ مانے، میرا تجربہ شاید میں بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب آپ خدا کے حضور اپنے گھر میں یا گرجا گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور جب آپ اس کو کہتے ہو کہ خداوند ابھی کر اسی وقت یہ ہو جائے، خدا تہاڈا غلام لگا ہے کہ تہاڈی مرضی نہ تہاڈے وقت پہ کام کرے۔ خدا کو خدا سمجھو تو پھر ہے نا، آپ خدا کو خدا نہیں سمجھتے۔ اتنی جلدی تو جس طرح خدا کو حکم دیتے ہو شاید آپ کا ملازم بھی نہ آپ کا حکم مانے، اور آپ خدا سے دعا کرتے ہو خاکسار بنو۔ خاکسار بننا کیا ہے؟ کہ اپنی مرضی اور اپنی زندگی خدا کے تابع کر، یہ ہے خاکساری۔ جس خدا پر بھروسہ کرتے ہو
اس خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیوں ابھی کر دے؟ قائم مقدس واضح طور سے کہتا ہے ہر ایک کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ تو اگر آپ اپنی دعا اس آیت کے، وہ بھی سلیمان کے الفاظ ہیں وائز کی کتاب میں، اگر اس آیت کی روشنی میں اپنی دعا کو پرکھیں کہ ابھی کر، اسی وقت خداوند کر، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے خاکسار ہیں اور آپ کی دعا کی حیثیت کیا ہے اور آپ خدا کو کیا مقام دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو کیا مقام دے رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں خاکساری نہیں دعا کرتے وقت، بجائے اس کے کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع ہوں۔ کیا خوبصورت نمونہ ہے ہمارے سامنے، خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نمونہ ہے، خدا کا بیٹا ہے، تمام قدرت اور اختیار کا مالک ہے۔ گتسمنی باغ میں جب دعا کرتا تو کیا نمونہ دیتا؟ اے باپ میری خواہش یہ ہے کہ یہ پیالہ ٹل جائے، لیکن جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تیری مرضی۔ تو ہم کہاں سے نمونہ لیتے ہیں؟ جی ابھی کر دے، ابھی اسی وقت کر دے۔ کون سا نمونہ ہے؟ کون سی بائبل پڑھتے ہو؟ عزیز بھائی، عزیز بہن، بیٹے اور بیٹیوں، خدا کے تابع رہ کر خاکساری سے دعا کرنے کی ضرورت ہو، کیونکہ خدا کو آپ کی کسی تجویز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حاکم کل ہے، حکیم کل ہے، عقل کل ہے۔ خدا کو آپ کی تجویزوں کی ضرورت نہیں ہے جو آپ دیتے پھرتے ہو۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرو، نہ کو خدا کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم خاکسار نہیں بنتے، حلیم اور فروتن نہیں بنتے، تو یاد رکھیے خدا کے بغیر ہم ایسے ہی ہیں جیسے کسی طوفان میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہو اور کسی وقت بھی ڈوب سکتی ہے۔ ہمیں ہر روز خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو حلیم بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہ گرجا گھر بنایا گیا، اسی لیے اس کی تزئین کی گئی، اس کو سجایا گیا ہے، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ وہ پہلی بات تھی جس کا تقاضا خداوند نے سلیمان سے کیا تھا کہ تو میرے ساتھ مفاہمت کرنا چاہتا ہے تو یہ سن لے میری بات کہ اس گھر میں ان دیواروں کے اندر جو لوگ آ کر دعا کریں گے اگر وہ خاکسار ہوں گے۔ دوسری بات جو خداوند نے اس آیت میں تقاضا کی وہ تھی دعا کرے۔ کئی باری بندہ خاکساری بنے رہی سے دعا تو کو نہیں کرتا، سمجھتا کہ اتنا ہی گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، خاکسار بن کر دعا کرنا منادی کرنے اور حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ، مطلب میں اسی دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہو، آپ بولتے نہیں ہیں۔ ہمارے کوائر ہوتی ہیں، گیت گانے والے جو ہوتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب تک ان کا اپنا کام ہوتا ہے گیت گاتے رہیں گے، بڑے شوق سے گیت گاتے، جو ہی کلام شروع ہوا باہر اٹھ کے ڈول یا پان کھا لیا یا کچھ اور کر لیا۔ یہ بڑی بڑی کوائروں میں ہم نے دیکھا۔ تو جتنی منادی کرنے اور حمد و ثنا کرنے کے ساتھ ساتھ لازم ہے کہ ہم دعا کرنے والے خاندان اور دعا کرنے والی کلیسیا بھی۔ جس قدر ہم بائبل سٹڈی پر زور دیتے ہیں اسی قدر دعا پر بھی زور دینے کی ضرورت ہے۔ جس قدر کلیسیا کے دیگر کاموں میں، یہ کرسمس آ رہا ہے نا، خدا کے فضل سے ہر ایک کو خدا دیکھنا نصیب کرے، گلیاں سجی ہوں گی، گھر پینٹ ہوں گے، گرجے پینٹ ہوں گے، لائٹیں لگی ہوں گی، گلیوں میں بھی پتہ نہیں کتنی سجاوٹ کی ہوگی، کرسمس ڈنرز کھائے جائیں گے، بچوں کے پروگرام ہوں گے، گیتوں کے مقابلے ہوں گے، عید قیامت آتی ہے، مسیح کا جی اٹھنا، صبح لوگ اٹھتے ہیں، عبادت میں جاتے ہیں، ناشتے کھانے، یہ کوئی چیز بری نہیں ہے۔ اگر یہ خدا کے تابع نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ان میں خاکساری نہیں ہے اور ان کے ساتھ دعا نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان چیزوں میں سرگرم ہونے سے کہیں زیادہ بڑھ کر دعا میں سرگرم ہونے کی ضرورت ہے۔ چرچ، میں نے گزارش کی تھی کہ چرچ یہ گرجا گھر ایک با مقصد جگہ ہے اور دعا اس مقصد کا نمایاں حصہ ہے۔ اگر دعا نہیں ہے تو گرجا گھر کس کے لیے؟
کس کام کے لیے؟ آج تو شکر ہے خدا کا کہ یہ حالات بدل گئے. ہم جب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے تھے, جی جان جاؤنی ہے انہاں گرجے دے اگے جڑا سین ہوندا سی اوتھے اپنی جنجاں بھی سنبھالیاں, رات نوں بارش آ جانی چلو کھولو گرجا بھی, چلو بھی اوتھے سارے سو جان. گرجا گھر مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک بامقصد جگہ, اس میں دعا جو ہے, آپ آتے ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں. دعا گرجا گھر کا نمایاں حصہ ہے اس مقصد کے لیے. اب دعا کئی قسم کی ہوتی ہے. آج کے بعد اپنی دعا پر, اپنے خاندان اور دیگر لوگوں کی دعا پر توجہ کرنا شروع ہو جائیے. دعا کئی قسم کی ہوتی ہے اور ہمیں ان تمام اقسام سے شناسا ہونے کی ضرورت ہے, انہیں جاننے کی ضرورت ہے. سلیمان کے ذہن میں جو دعا تھی, آپ اس قسم سے واقف ہوں گے. اس کا ذکر 6واں باب جب آپ پڑھیں گے نا تواریخ کی دوسری کتاب کا, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس دعا میں سلیمان ایک درخواست کرتا ہے. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو خدا سے وہ چیزیں مانگنے کے, میں جملہ استعمال کر رہا ہوں, کان کھول کے سنیے, خدا سے وہ چیزیں مانگنے کے ماہر ہوتے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہوتی. پھر دوہرا دو جملہ, خدا کولوں چیزاں منگن دی دعا دے تسی ماہر ہو جاندے. خدا دے تابع ہون دے ماہر ہوئیے تو گل تے پھر بن دی ہے. ہماری دعا میں اگر آپ اپنی دعا کا جائزہ کبھی لیں, اس کا تجزیہ کریں, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ہماری دعا میں, یہ کرے گا خدا, یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا, جو بھی ہے. شکر گزاری کتنی ہوتی ہے اس میں؟ کبھی اس شرح کو دیکھنا کہ شکر گزاری کتنی ہوتی ہے, حلیمی کتنی ہوتی ہے, اور ہماری لسٹ کتنی بڑی ہوتی ہے جو مانگنے کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہم مانگنے کے, خدا سے بھی مانگنے کے, اپنی جو خاص چیزیں ہیں یا ضرورت کی چیزیں ان کے ماہر ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان مقاصد میں شریک ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے اس دنیا میں کلیسیا موجود ہے, آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ کلیسیا کا وجود بھی اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے ہے. اگر ہم ان مقاصد میں شریک ہونا چاہتے ہیں جن کے لیے کلیسیا اس دنیا میں موجود ہے, تو دعا کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں جنہیں ہمیں عمل میں لانے کی ضرورت ہے. خداوند میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے اور دوسروں کے لیے برکت بننے کی ضرورت ہے. خداوند میں اپنی زندگی کو بڑھانا اور دوسروں کے لیے برکت بننا بھی ایک دعا ہونی چاہیے ہماری. کچھ دعاؤں میں ہمیں خدا کی عبادت, ہم اور اس کے جلال, بزرگی اور اس کے فضل کے لیے خوشی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ہماری دعا میں شامل ہونی چاہیے چیزیں. کچھ شکر گزاری کی دعائیں ہوتی ہیں جن میں ہم مستقبل کی جو ضروریات ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرتے. پھر سنیں, کچھ دعائیں شکر گزاری کی ہوتی ہیں کہ جو ہماری مستقبل کی ضروریات ہیں ہم ان کے لیے نہیں دعا کرتے, بلکہ ماضی میں جو خدا نے دیا اور حال میں جو خدا نے دیا ہے اس کی دی ہوئی برکات کی شکر گزاری کی دعا بھی کرنی چاہیے. لیکن ہماری نگاہ کیا ہوتی ہے, یہ ہم نے مانگا یہ خدا کرے گا, یہ کر دے یہ کر دے. ماضی اور حال کی چیزیں جو ہیں, برکات جو ہیں, ان کی شکر گزاری تو کر لیجیے. جتنا کچھ خدا نے دیا پہلے اس کی شکر گزاری کرنا سیکھ. مانگنے سے میں منع نہیں کرنا, نہ کلام منع کرتا ہے, لیکن جو کچھ دیا اس سے تو اس کی شکر گزاری تو اس طور سے کریں جس طور سے کہ خدا چاہتا ہے. پھر ایک دعا ایسی بھی ہے جو گناہ کے اقرار اور گناہ پر شرمندگی کے لیے دعا ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے, مجھے شامل کر کے, یہ دعا ہم کتنے لوگ کرتے ہیں کہ خداوند میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں. پھر جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں, گرجا گھر بھی آتے ہیں,
اور اپنے گناہوں، غلطیوں، خطاؤں اور جھوٹی باتیں پھیلانے اور دوسروں پر بہتان لگانے اور ان کے بارے برا بولنے کے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے کہ خداوند میں نے فلاں کے خلاف برا بولا ہے، خداوند میں نے غیبت کی ہے، میں نے فلاں پر بہتان لگایا۔ یہ تو کبھی ہماری دعا میں چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی۔ بس اپنے پسند کی چیزیں خدا سے مانگنی، اپنی ضرورت کی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ تو خداوند نے کیا کہا تھا کہ خاکسار بنے اور دعا کریں، اور دعا کس طرح کریں؟ خدا کی مرضی کے تابع ہو کر، نہ کہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، اگر میں اپنے آپ سے اور آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا آج یہاں کوئی بھائی یا بہن ایسی ہے جسے گناہ کے اقرار اور گناہ پر شرمندگی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر ایک کو ضرورت ہے، کیونکہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطا ہوتی ہے، تو ہمیں گناہ کے اقرار اور خدا کے حضور اس پر شرمندگی کی دعا مانگنے کی بھی جب ہم خدا کے گھر آتے ہیں، اس کے حضور چھوڑتے ہیں۔ اب تیسری دعا یا تیسری بات جو اس آیت میں پائی جاتی ہے وہ ہے، خدا سلیمان سے کہتا ہے میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میرے دیدار کے طالب۔ کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تیسری بات کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں میرے دیدار کے طالب ہوں۔ دیدار کے طالب ہونے کا مطلب کیا؟ یہ ایک طریقہ ہے جس سے خدا دراصل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے خدا کی مرضی معلوم کریں۔ یہ ہے اس کے دیدار کے طالب ہونا۔ اور اگر ہم اس کے گھر میں آ کر اس کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، اس کی مرضی معلوم کر کے اس کے تابع نہیں ہوتے، مثلاً آپ کوئی پیشہ اختیار کر رہے ہیں، اب شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، کوئی آپ کا اور منصوبہ ہے، کوئی اور پروگرام ہے، یہ سب کچھ خدا کی مرضی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں خدا کی دیدار کے طالب ہونا۔ ان ساری باتوں میں جو پیشہ آپ اختیار کر رہے ہیں، جو ملازمت اختیار کر رہے ہیں، شادی کا معاملہ ہے، گھریلو معاملات ہیں، ان سب میں خدا کی مرضی معلوم کریں، اس کی مرضی معلوم کر کے خدمت میں بھی آئیں۔ نہ صرف دنیاوی فیصلے بلکہ خدمت میں آنے کے لیے بھی، پادری بننے کے لیے، ایلڈر بننے کے لیے بھی خدا کی مرضی پہلے پوچھیں کہ خداوند تیری مرضی ہے۔ کوئی کام نہ ملا تو ہم پادری بن گئے۔ اپنے ارد گرد دیکھو کتنے آپ کو نظر آئیں گے ایسے ہی۔ میں کسی کو کوئی بری بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں اپنا بھی جائزہ لیتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے اس کی طرف سے حقیقی بلاہٹ کو محسوس کیا کہ خداوند واقعی تو میری زندگی سے یہی چاہتا ہے؟ ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے اپنی زندگی میں، جب کہیں کامیابی نہ ملی تو سوچا کہ چلو بھائی اب خدمت میں آ جاتے ہیں۔ ساری عمر گورنمنٹ یا پرائیویٹ ادارے کام کر کر کے بعد چاہنا جی میں تو خادم بن گیا۔ پہلا نہیں جوانی چیز جدوں کو ملازمتہ کر دو ادوں نہیں خدا بلاتا۔ ساری عمر انجوائے کر کے دنیا داری تو پھر خدا تو نہیں بلاتا۔ میں بچپن میں ہم سنتے ہوتے تھے، شاید آپ میں سے کسی نے سنا ہو، شاید ایلڈر صاحب واقف ہوں گے اس گیت سے یا کوئی اور بزرگ۔ ہم بچپن میں ہوتے تھے تو ایک گیت تھا جس کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یاد ہے، جنوں یسو حکم نہیں دیندا او نہ کرے منادی، چنگا نہیں جے تھاں تھاں کرنا روحاں دی بربادی۔ ایسے لوگ جو بلائے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھتے ہم خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت نہیں کر رہے، وہ روحوں کو برباد کر رہے ہیں۔ کتنی بدعات ہیں جو خداوند کے خلاف ہیں، کلام کے خلاف ہیں۔ کوئی تثلیث نہیں مانتا، کوئی خداوند یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتا، کہتے وہ بھی اپنے آپ کو پادری ہیں، مشنیں بنائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ان کی منسٹریاں بڑی بڑی ہیں۔ یہ روحوں کی بربادی ہے، اس کے لیے خدا کسی کو نہیں بلاتا۔ میں نے ایک شخص کی گواہی پڑھی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں نے تو بہت دیکھا ہے کہ جو غیر قوم سے آتا ہے نا مسیح بن جاتا ہے، وہ سیدھا ایک بائبل پڑھ کے تو منادی کرنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک شخص کی گواہی پڑھی
کہتا ہے کہ میں جب مسیحی نہیں تھا، جب میں خدا نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں مسیحی ہوں، میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ 10-15 سال میں خدمت کر رہا، کوئی نتیجہ نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، اور خدمت بھی میں بڑی دیانتداری سے کرتا تھا۔ ایک دن میں نے خدا کے حضور جھک کر کہا، خداوند میں تو بڑی لگن سے، شوق سے، دیانتداری سے تیری خدمت کرتا ہوں، اس کا پھل کیوں نہیں؟ خداوند نے کہا میں نے تو تجھے یہ فضل بخشا تھا کہ تو میرے بیٹے کو اپنا نجات دہندہ قبول کرے، میں نے کبھی تجھے بلایا ہی نہیں کہ تو جا کے منادی کر۔ نجات یافتہ ہونا، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ایک بات ہے، اور منادی کے لیے نکلنا دوسری بات ہے۔ اگر بلائے ہوئے نہیں ہیں تو پھر یہ روحوں کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ چلیے ایک آیت شاید مجھے اگر یاد آ رہا ہے تو کنونشن میں پادری صاحب نے پیش کی تھی، متی رسول کی انجیل میں سے۔ میں شاید آپ سوچتے ہوں کہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں، کوئی کہے گا جی کوئی مجھے بھی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ متی رسول کی انجیل اس کے 7واں باب 20ویں آیت سے 23ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں، متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 7واں باب 20ویں آیت سے 23ویں آیت تک خداوند کا پاک کلام بہت واضح طور سے یہ کہہ رہا، لکھے 21ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہو مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا۔ اس دن وہ تیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی؟ سانوں تو بڑی کنونشناں تے لوکی ساتھ ہوندے ہیں، بڑی دور دور ساتھ ہوندے ہیں، اسی تے کراچی بھی جاندے ہوندے ہیں، باہر دے ملکاں بھی جا کے تیرا کلام سنا دے رہے ہیں، اور تیرے نام سے بدروؤں کو نہیں نکالا۔ سانوں تے لوکی بڑی دور کھڑدے ہیں کہ آؤ جی بدروؤں کڈو، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ کسی نے منڈے میٹنگ لا لی، کسی نے فرائیڈے میٹنگ لا لی، کسی نے بدھ میٹنگ لا لی، آؤ جی بدروؤں کٹا لیں۔ ایک اشتہار یہ ہماری کنونشن کے علاوہ مجھے دکھا دے کسی کنونشن کا، کسی سیمینار کا جس میں دعائیہ اور شفائیہ نہ ہو۔ آپ کی میٹنگیں ہوتی نہیں ہیں، آپ کی باتیں شفائیہ کے علاوہ ہوتی نہیں ہیں، بشارتی کیوں نہیں ہوتی؟ انجیل مقدس کی منادی کی خاطر کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے۔ اب یہ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس کے نام سے نبوت کرنا بری بات ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں نا بری بات؟ بدروئیں نکالنا بری بات؟ معجزے کرنا بری بات؟ پھر خدا کو کیوں نہیں یہ سارا کچھ پسند آئے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ خدا دے میں تھوڑے کو واقف نہیں، تو معجزے کرتے پھرتے ہو، تو پتہ نہیں کی نبوتاں دے کی کلام سناندے ہو، لکھاں دے مجمع تواڈے ہوندے نے۔ لاکھوں کے مجمع برے نہیں ہیں، کلام سنانا بری بات نہیں ہے، بات وہ اختصار ہوا کر خداوند کے دیدار کے طالب۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ ساری آخر کوئی تو لوگ ہیں نا، پاویں میں ہی ہوں، یہ جن کو خدا کہہ رہا ہے کوئی تو ہوئے گا ہی نا، جن کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے، میں کہوں گا جی مینوں تو نہیں آکھیا خدا نے، میں تو بڑی اور طرح خدمت کرنا۔ کوئی اور دوسرا پادری کہے گا جی مینوں تو میرے وہ کدے بارے میں لکھیا، کسے دے بارے میں آخر لکھا ہی ہے نا۔ یہ ہر وہ اس میں شامل ہے جو خدا کی مرضی سے خداوند کی خدمت میں نہیں آتا، جو خداوند کے دیدار کے طالب نہیں ہوتے، جو خاکسار نہیں بنتے، جو حلیمی اور عاجزی سے خدا کے حضور دعا نہیں کرتے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، خدا کے حضور گرجا گھر بنانا آپ لوگوں کے پاس وسائل ہیں خدا کے دیے ہوئے، بہت اچھی بات ہے۔ خدا نے آپ کو بڑی برکتیں دی ہیں، جو ہم نے بچپن میں حالات دیکھے ہیں مسیحیوں کے وہ آپ کے نہیں ہیں، بڑی سہولتیں آپ کے پاس۔ گرجا گھر بنا لینا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو مجھے بتا دیں، مجھے نام بھول گیا، یا اسپرجن یا موڈی کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے چرچز ایئر کنڈیشنڈ چاہتے ہیں، پریئر کنڈیشنڈ نہیں چاہتے۔ ہر سہولت ہمارے گرجا گھروں میں، اور اگر دعا وہاں نہیں ہے تو اس گھر کا فائدہ مجھے بتا۔ پنکھے لگے ہوں، ایئر کنڈیشن لگے ہوں، کولر لگے ہوں، ہیٹر لگے ہوں، کچھ بھی، خدا کے بندوں، خدا کے لوگوں، جہاں مجھے
ایسے لوگوں سے گلا ہے، بلکہ کلام کو گلا ہے کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جو، میری تمہیں کبھی تم سے واقفیت نہ تھی۔ ان آیات کا ایک پہلو اور بھی ہے، خدا کو آپ سے بھی گلا ہوگا۔ کیوں بلا؟ کہ تساں جیڑا منہ چوک کے آیا انہیں قبول کر لیا جی، یہ خدا دا کلام پڑھ کے آیا سی۔ جب ابلیس آیا تھا عدن میں ہوا کے پاس، او کی کوئی ہیران جی دی کتاب پڑھ کے آ گیا سی؟ انہیں کی کیتا سی؟ جو خدا نے کہا تھا وہی سنا رہا تھا نا اسے۔ پھر بیابان میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر، جسے پتہ ہے کہ یہ خدا ہے، یہ سارا کچھ جانتا ہے، اسی کو کلام سنا رہا کہ تو یہ کر دے تو یہ کر دے۔ ابلیس ہمیشہ آپ کو بائبل مقدس ہی میں سے دھوکہ دیتا۔ عدن سے اس نے یہ کام شروع کیا تھا، آج بھی کر رہا ہے، جب تک مسیح دوبارہ نہیں آ جاتا اسی وقت تک کرتا رہے گا۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ ان کے کاموں سے، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو۔ یہ کرنا بھی سیکھو۔ خدا کا گلہ شاید آپ سے یہ بھی ہو کہ جو منہ اٹھا کے آیا آپ نے اسے قبول کر لی۔ شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک مشن ایسی ہے، نکے نکے بچوں میں پادری آکھن گے، وہ آپ نے فیس بک پہ دیکھے ہوں گے، اتنے بچوں کو پادری بنا کے پیش کر رہے ہیں، جنہوں مرضی پادری منہ چکے اٹھ کے آ دیں۔ یہ کون سی، مجھے بتاؤ کون سی بائبل ہم پڑھتے ہیں؟ کہاں سے خدا کے بلائے ہوئے ہیں؟ خدا کے لوگوں، خدا کے تابع ہو جاؤ۔ یہ پادری پودری بننا نا، میں بھی ہوں، میرا باپ بھی پادری تھا، میرے ہم خدمت بھی یہاں بیٹھے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پادری بننا منادی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میری بات سمجھیں آپ؟ منادی کرنے کے لیے پادری بننا ضروری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ڈی ایل موڈی کو پڑھا ہے، بہت بڑا خدا کا خادم تھا بیپٹسٹ چرچ کا، سی ایچ اسپرجن بہت بڑا خدا کا بندہ ہے، جس کو منادوں کا، پریچرز کا شہزادہ کہتے ہیں، پرنس آف پریچرز۔ دونوں ہی بندے پادری نہیں۔ پادری تو بننے چلو جی، کوئی نکاح کر لیا، بپتسمہ کر لیا، کوئی 4 پیسے بننے۔ منادی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پادری بننے ساڑی نیشن کے ساتھ؟ منادی جو ہے وہ خدا کی بلاہٹ سے ہوتی ہے، جس کو خدا نے بلایا، اس کو یہ ٹائٹل لگے یا نہ لگے۔ واپس اپنی بات پر آتے ہیں، خدا کی مرضی پر۔ سادہ سے سادہ فیصلہ کرنے میں بھی خدا کی مرضی کو ضرور پوچھیں۔ جس نے ہمیں غصہ دلایا ہے، جس نے ہمیں گالی دی ہے، ہمارے خلاف کچھ کیا ہے، یا کوئی نمایاں فیصلہ کرنا ہو، کس کلیسیا کے رکن بنے۔ کئی دفعہ ہم اسی شش و پنج میں آتے ہیں، اوس گرجے جائیے کریے کہ اوس گرجے جائیے کریے۔ جہاں آپ کو خدا کے کلام کی تعلیم ملتی ہے، صرف اسی جگہ جانا چاہیے۔ اپنی اپنی پسند چھوڑ دیں، خدا کا کلام جو کہتا ہے۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، ساری باتوں میں خدا کے دیدار کے طالب ہونے، یعنی اس کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات جو خدا نے سلیمان سے کہی، اور آج آپ کو بھی اس چرچ کی مخصوصیت اور افتتاح کے موقع پر کہہ رہا ہے، لوگ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ لوگ کیا کریں؟ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ اگر لوگ اپنی بری راہوں سے نہیں پھرتے، بڑے بڑے گرجے بنانا کو فائدہ ہے؟ افتتاح کر لو، مخصوصیت کر لو، جو مرضی پہ کر۔ میرے اپنے چرچ میں پتہ نہیں کتنے مسائل ہوں گے، اور ہیں بھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا اس بات کے امکان کو جانتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر اسی راہ پر چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ ہم خدا سے معافی مانگ لیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ ہم پھر اسی راہ پر چل پڑیں۔ اس لیے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی بری راہوں سے پھریں۔ جو بچے جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہے، 180 درجے کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اینگل ہوتا ہے، زاویہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے میں آسان زبان میں بتا دوں۔ مطلب یہ ہے، توبہ کا اور بری راہ سے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس طرف کو جا رہا ہوں تو بالکل میرا منہ کدھر ہو جائے؟ پیچھے کی طرف۔
یہ ہے اپنی راہ سے پھرنا. جس ڈگر پر میں چلا ہوا ہوں اس ڈگر سے واپس آ، اس طرف اپنا پیچھا کر. یہ ہے توبہ اور یہ ہے اپنی بری راہوں سے پھرنا. کیونکہ جب تک کوئی بری راہ سے پھرے گا نہیں اس وقت تک یہ امکان رہے گا کہ یہ دوبارہ اسی ڈگر پر چلا جائے. اس لیے خداوند نے فرمایا کہ لوگ اپنی بری راہوں سے پھریں. نئے عہد نامے میں بری راہوں سے پھرنے کے لیے لفظ توبہ استعمال کیا گیا، اور یونانی زبان میں جو توبہ کے لیے لفظ ہے وہ ہے میتانویا. میں یونانی نہیں آپ کو سکھا رہا، میں آپ کو اس کا اصل مقصد سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی سمت جو ہے 180 ڈگری موڑ لینا، بالکل اس طرف اپنا پیچھا کر دینا، یہ ہے توبہ. متضاد سمت میں چلے جانا. دو ہی تو سمتیں ہیں، ایک بری راہ ہے اور ایک اچھی راہ، خدا ان کی راہ. یا آپ شیطان کی طرف بڑھ رہے ہیں یا آپ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب آپ شیطان کی طرف بڑھیں گے تو خدا سے اتنے ہی کیا ہوں گے، دور چلے جائیں گے. جب آپ خدا کی طرف بڑھیں گے تو شیطان سے اتنے ہی دور چلتے جائیں گے. یہ ہے توبہ اور بری راہوں سے پھرنے. اگر ہم اپنے معاشرے کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے خاندانوں کو بری راہوں سے پھرنے پر قائل کر لیں اپنے مسیحی کردار کے وسیلے سے، تو اب دیکھیں کہ معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ان ساری باتوں کے بعد جب ہم اپنی زندگی اس آیت کے مطابق جو 4 باتیں یہاں بیان کی گئی ہیں ڈھال لیتے ہیں، جب ہماری زندگی اس مقصد کے مطابق ہوتی ہے جو خدا نے گرجا گھر کے لیے رکھا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہماری دعا سنے گا، ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہمارے ملک یعنی سرزمین کو کیا کرے گا، بحال کر. آج اپنی زندگی اس چرچ کی مخصوصیت اور افتتاح کے موقع پر اس کے مقصد کو جانیں، اپنی زندگی خدا کی پاک مرضی کے مطابق ڈھال لیں، اپنا آپ اور اپنی مرضی خدا کے پاک روح کے تابع کر دیں، خاکسار بنیں، دعا کریں، بری راہوں سے پھریں، اس کے دیدار کے طالب ہوں، تو خدا آپ کو شفا دے گا، ہمارے معاشرے میں بحالی آئے گی. یہی وہ طریقہ کار ہے جو خدا نے سلیمان کی دعا کے آخر میں پیش کیا تھا. اگر ہم دیانتداری سے اپنے حصے کا کام کریں تو خدا بھی ضرور اپنے حصے کا کام کرے گا. آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر ہم دیانتداری سے اپنے حصے کا کام کریں تو خدا کیا کرے گا، وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں اور آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہم اپنے حصے کا کام بھی خدا پر ڈال دیتے ہیں. تو یہ کہا کلام مقدس میں 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ 3. کانا گلیل کی شادی میں تھی میں ختم ہو گئی. جب میں بنانے کی بات آئی تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، ان مٹکوں میں پانی بھر دو. مجھے ایک بات بتاؤ، جو چٹان سے پانی نکال سکتا ہے، جو دریاؤں اور سمندروں کا خالق ہے، وہ ان مٹکوں میں پانی نہیں بھر سکتا؟ مقصد کیا تھا کہ جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں، پانی ہم بھریں، میں وہ بنائے گا. اپنا کام تو نہ اس کے سپرد کر دو. 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی بات، کوئی نہیں تھا جو یہ کر سکتا، جو لاکھوں کے لشکر کو بیابان میں من مہیا کر سکتا ہے، روٹی مہیا کر سکتا ہے، وہ 5-10 ہزار کی بھیڑ کو نہیں کھلا سکتا تھا کوئی. لیکن کیا کہا اس نے کہ انہیں کتاروں میں بٹھا، جو کام آپ کا وہ تو کرو. 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اس کے پاس لاؤ تو صحیح، اپنا کام تو کرو. کہ سارے کام ہی خداوند پر چھوڑ دیے ہیں. اس کے حصے کا اس کے سپرد رہنے دو اور اپنے حصے کا اپنے سپرد رہنے دو.
لازر کی قبر کا واقعہ پڑھا کبھی کسی نے لازر کے زندہ ہونے کا؟ خداوند یسوع مسیح وہاں گئے، جو زندگی کا مالک ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، خالق، مالک اور خدا۔ مجھے ایک بات بیاناداری سے بتاؤ، 4 دن کا مردہ زندہ کرنا مشکل بات ہے یا وہ پتھر ہٹانا مشکل بات ہے؟ مردہ زندہ کرنا مشکل بات ہے نا؟ تو پتھر جو 4 دن کا مردہ زندہ کر سکتا، پتھر ہٹانا اس کے سامنے کوئی چیز ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کو کہا کہ کیا کرو، پتھر تم ہٹاؤ۔ عزیز بھائی اور عزیز بہن، اسی بات کے ساتھ اپنا پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اس گھر میں جو دعا کی جائے خاکساری کے ساتھ، خدا کے دیدار کے طالب ہو کر، اور خداوند کی پاک مرضی کے تابع دعا کریں، اور جو اپنا کام ہے وہ خدا کے سپرد نہ کریں، اپنا کام کریں۔ خدا جی مٹکیاں چ پانی بھرنوں کہے نا تو مٹکیاں چ پانی بھریا کرو، میں بناتے نہ آ جایا کرو۔ جے خدا پتھر ہٹان لی کہے تو پتھر ہی ہٹایا کرو، مردے زندہ نہ کرنے لگ پیا کرو۔ اس کا کام اس کے پاس رہنے دو اور اپنا کام خود کرو۔ ہمیں خدا کے دیدار کے طالب ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں گے تو اپنے خاندان میں، کلیسیا میں، دنیا میں نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ جب خدا کے دیدار کے طالب لوگ ہوں گے تو یہ جنگیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت ہو تو نفرت اپنے آپ مر جاتی ہے۔ آج اس گرجا گھر کی نئے سرے سے تزئین اور آرائش کی گئی ہے، اسے نئے سرے سے بنایا گیا، اس کا افتتاح کیا گیا، مخصوص کیا گیا۔ اس موقع پر ہم سلیمان کی دعا جو اس نے یروشلم کی عظیم ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے پر کی تھی، وہی دعا یاد کرتے ہیں۔ ہمیں کسی صورت بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہر اتوار اس گرجا گھر میں اس نیت سے آ کر دعا کریں کہ جیسے خدا ہمارے لیے ایک روحانی اے ٹی ایم کا پتہ دینا جہد کارڈ پا کے مشین سے پیسے کٹ دینے، وہ اے ٹی ایم کارڈ ہوں۔ ایک گرجا گھر اے ٹی ایم نہیں ہے کہ گئے اتنے دعا کی تھی تو خدا سن لے گا ساڈی۔ چلیے ایک بات مجھے بتائیے، اے ٹی ایم کچھ پائیے تو نکلتا ہے کہ اے ٹی ایم کچھ بھی نہ پیچھے پیا ہو تو پھر بھی نکل جاتے ہیں؟ اے ٹی ایم میں کچھ ہو تو نکلتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خاکساری نہیں، دعا نہیں، اس کے دیدار کے طالب ہونا نہیں، اپنی بری روشوں سے باز آنا نہیں ہے، پھر روحانی طور نہ اس اے ٹی ایم چوں کھ نہیں نکلنا جنہ مرضی جوڑ لا لیں۔ خداوند کرے کہ ہم خاکسار بنیں، دعا کریں، خدا کے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں۔ تو عزیز بہن بھائیو، خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا، ہماری سرزمین کو بحال کرے گا۔ آپ جب اس وقت عبادت ختم ہونے کو تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی، جب آپ اس گرجا گھر سے باہر جائیں تو اپنے آپ سے، میں بھی پوچھوں گا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے یہ 2-3 سوال تو پوچھیے ضرور۔ کیا میں خاکساری، حلیمی اور فروتنی کی زندگی بسر کروں گا یا کروں گی؟ دوسرا سوال، کیا میں ایک دعائیہ زندگی بسر کروں گا یا کروں گی؟ تیسرا، کیا میں خدا کے دیدار کا طالب ہوں گا یا ہوں گی؟ چوتھی اور آخری بات، کیا میں اپنی بری راہوں سے پھروں گا یا پھروں گی؟ انہی 4 سوالوں کے ساتھ خداوند آپ کو برکت دے، اور جب آپ یہاں سے جائیں تو یہ سوچتے جائیے کہ جو خدا نے مجھے دیا ہے میں نے اس کے ساتھ